बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी ख्वाबगाह में बैठे एक गहरी सोच में मुब्तला थे। उनकी सोचों का मरकज़ अभी थोड़ी देर पहले हुई मुलाकात थी। अंदरूनी शहर से कुछ जासूस उनके पास इतला देने के लिए आए थे और साथ में एक बुजुर्ग को भी लाए थे। सुल्तान के लिए सब कुछ काफ़ी हैरान कुन था, क्योंकि वो बुजुर्ग दिखने में अजीब शख्सियत रखते थे। उनका चेहरा पुरनूर था, वो सफ़ेद लिबास में फरिश्ता मालूम हो रहे थे, लेकिन उनकी बातें सुल्तान की सोच से बालातर थीं। सुल्तान समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो उनके बारे में इतना कैसे जानते हैं। वो बुजुर्ग महज सुल्तान की आंखें देखकर ही उनकी ज़िंदगी का पूरा हाल बता चुके थे, जो उनके माजी में गुजर चुका था और जो मुस्तकबिल में आने वाला था। वो अलिफ से लेकर ये तक सारी चीज़ें सुल्तान के गोश गुजार कर चुके थे। एक बादशाह के बारे में कोई आम इंसान इतनी इतला कैसे रख सकता है, वो इस चीज़ को सोचकर मुसलसल हैरान हो रहे थे। लेकिन जो आखिरी बात उस बुजुर्ग ने सुल्तान को देखकर कही थी, वो उनके उसान खता कर गई थी। उस बुजुर्ग ने दूर अंदेशी की थी। क्या वो गैब का इल्म रखता था? सुल्तान इसी कश्मकश में मुब्तला थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बुजुर्ग कौन थे। काफ़ी देर तक वो उनके बारे में सोचते रहे, लेकिन कोई भी मतलब अहज़ नहीं कर पाए। उनकी मुलाकात कुछ घंटों पर मुहित थी, लेकिन इन कुछ घंटों ने सुल्तान की सोच को बदल कर रख दिया था। वो तो अपने जासूसों से मिलने के लिए गए थे, लेकिन इत्तफाकी तौर पर उनकी मुलाकात उस बुजुर्ग से हुई थी। लेकिन उस बुजुर्ग से मिलने के बाद सुल्तान काफ़ी बेचैन हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बुजुर्ग कहाँ से आए हैं और ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। सुल्तान अभी अपनी सोचों में गर्क थे कि थोड़ी देर बाद ही उनकी जोजा कमरे में दाखिल हुई और सुल्तान को इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला देख उनके बराबर में ही खामोशी से बैठ गई, जबकि सुल्तान को उनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ही गहरी सोच में मुब्तला थे। उनकी जोजा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और अपनी जानी मतवज्जो करते हुए कहने लगी, क्या हो गया सुल्तान मौज़म, आप इतने ज़्यादा किस सोच में मसरूफ़ हैं कि आपको हमारे आने की इतला भी नहीं हुई, जबकि हम आपके बराबर में बैठ चुके हैं। उनके बोलने की देर थी कि सुल्तान बेसाख्ता होश की दुनिया में लौटे और हड़बड़ाते हुए कहने लगे, आप कब आई कमरे के अंदर? हमें वाकई इस बात का इल्म नहीं हुआ। जबकि उनकी जोजा सुल्तान की बेखबरी पर धीमा सा मुस्कुराई और उनको अपने आने की औकात बताने लगी, जबकि सुल्तान सर नफ़ी में हिलाते हुए कहने लगे, हमें वाकई आपके आने की इतला नहीं हुई। खैर, हम बहुत ही गहरी सोच में मुब्तला थे, इसलिए आपकी तरफ ध्यान नहीं गया, वरना तो आप जानती हैं हम ज़रा सी आहट पर ही होश में आ जाते हैं। उनकी जोजा उनके कंधे पर सर रखते हुए कहने लगी, सुल्तान मौज़म, ऐसी कौन सी सोच में आप मसरूफ़ थे कि आप इतने ज़्यादा उसमें मगन हो गए? वो उनकी तरफ देखते हुए ही बोल रही थी। सुल्तान ने भी अपनी जोजा को एक नज़र देखा और थोड़ी देर पहले हुई मुलाकात वो अपनी जोजा को बताने लगे, जबकि उनकी जोजा भी सीधी होकर बैठ गई। उनका हाल भी अब सुल्तान से मुख्तलिफ नहीं था। उन्होंने भी पहला लफ्ज़ यही कहा था, क्या वो गैब का इल्म रखते हैं? लेकिन गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को है, इसके अलावा तो इस बात के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। तो फिर ये बुजुर्ग कौन है जो आपकी आने वाली ज़िंदगी और पिछली ज़िंदगी को इतने बेहतरीन तरीके से जानते हैं? कहीं सुल्तान मौज़म वो बोलते बोलते यकदम ही खामोश हो गई थी, जबकि सुल्तान भी सर इस बात में हिलाने लगे थे। कहने लगे, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। ऐसी ही सोच मेरे दिमाग में भी आई थी। मुझे भी यही लग रहा था कि ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो वो दोनों एक ही वक्त में बिल्कुल एक जैसी चीज़ सोच रहे थे। जबकि सुल्तान थोड़ी देर तक अपनी बीवी का चेहरा देखते रहे और कुछ सोचकर यकदम ही अपनी जोजा के गाल पर हाथ रखते हुए कहने लगे, आप हमारा बेहतरीन इंतखाब है। जोजा, आप बिल्कुल हमारी तरह सोचती हैं। एक वक्त में आप और मैं बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। आप हमारी रूह का सुकून है। जिस दिन आप मेरी ज़िंदगी में आई थी, उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बीवी हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसी औरत मेरे नसीब में आई है। जबकि उनकी जोजा ये सुनकर हैरान हो गई थी। उनकी आंखों में खुशी के मारे आंसू फूट पड़े थे। वो बेसाख्ता सुल्तान के सीने से लग गई और ज़ारों की तरह रोने लगी, जबकि सुल्तान धीमा सा मुस्कुराकर उनके सर के बालों को सहला रहे थे। एक औरत के लिए उसके शोहर का मान ही सब कुछ होता है। उनके चंद अल्फाज ही उनकी बीवी को आसमान पर पहुंचा चुके थे। वो उस वक्त अपने आप को बहुत ही खुशनसीब तरीन औरत समझ रही थी। काफ़ी देर तक उन्होंने अपना कीमती वक्त अपनी जोजा की आगोश में ही गुजारा। थोड़ी देर बाद वो अपनी ख्वाबगाह से निकलकर सीधा अपने हुजरे में आए थे। उनकी इबादत का वक्त शुरू हो चुका था। हुजरे में आने के बाद उन्होंने अपना मसल्ला बिछाया और अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए बैठ गए। काफ़ी देर तक वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे। उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं था, वो बस अपने अल्लाह से ही मुखातिब थे। आज उन्होंने दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि उन्हें इतनी समझदार और इतनी प्यार करने वाली बीवी से नवाजा था।
تھوڑی دیر بعد وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ اب گشت پر جانے کا تھا۔ کافی دن ہو چکے تھے لیکن وہ گشت پر نہیں گئے تھے۔ پہلے غزہ کے معاملات، اس کے بعد جب وہ واپس اپنے محل آئے تھے تو یہاں پر بہت سے مسائل جمع ہو گئے تھے۔ ان سب کو حل کرنے کے اندر ہی سلطان کو اتنا وقت لگ چکا تھا کہ وہ گشت پر جانے کا وقت ہی نہیں نکال پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ خاموشی سے اپنے حجرے سے نکلے اور اپنے مخصوص کمرے میں آ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے لگے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ محل کے پچھلے حصے سے نکل کر گشت پر گامزن ہو گئے تھے۔ رات کے پہر جس وقت کوئی ایک ذی روح بھی گھر سے باہر نہیں تھی، ایسے میں سلطنت کے بادشاہ ایک مسافر کا لباس زیبتن کر کے اپنی رعایا کی خاطر گلیوں کا گشت کر رہے تھے۔ انہیں ہمیشہ سے ہی اپنی رعایا سے بہت پیار رہا تھا۔ ان کے لیے ان کی رعایا کا ایک ایک فرد کافی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ہر فرد سے انتہا محبت رکھتے تھے، سب کو اپنا خاندان سمجھتے تھے۔ بوڑھا جوان سب کے ساتھ ہی وہ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، سب کے مسائل کو ذاتی طور پر حل کرتے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی کسی کے مسئلے کو جھڑکتے نہیں تھے، بلکہ اپنی سمجھداری کے ساتھ بہت جلد ہر مسئلے کو حل کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ساری رعایا سلطان سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک مسافر کے لباس میں موجود تھے۔ سب رعایا اپنے گھروں میں اس وقت آرام کر رہی تھی، لیکن سلطان جو اس سلطنت کے بادشاہ تھے، وہ اپنی رعایا کے خاطر اپنی نیند کو حرام کر کے لوگوں کی بہتری کے لیے گشت کر رہے تھے، تاکہ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کی مدد کر کے اس کو آسانی فراہم کر دے، یا پھر جو شخص اپنا مسئلہ سلطان کے دربار میں آ کر بتانے میں گریز کر رہا ہو تو اگلے روز خود سلطان ان کو دربار میں طلب کر کے ان کے مسئلے کو حل کر دے۔ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ بس ناک کی سیدھ میں چلتے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہ چاروں طرف گھوم رہی تھی، وہ ایک ایک جگہ کو نقش کرتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ ایک بستی کو پار کر کے آگے بڑھے تھے کہ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی۔ اس طرف ان کا بہت کم آنا ہوتا تھا۔ پہاڑی کے پچھلے حصے پر بھی کچھ آبادی آباد تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے پہاڑی پر چڑھنے میں عافیت جانی، کیا پتہ اس بار کچھ لوگ مصیبت میں ہو اور سلطان اس بات سے ناواقف ہوں۔ یہی چیز سوچ کر وہ اس پہاڑی پر بہت ہی مشکل سے چڑھے۔ وہ اس پہاڑی پر چڑھ کر جیسے دوسری طرف نیچے اترنے لگے تو انہیں دور سے ایک کنواں نظر آیا۔ انہیں یکدم ہی گمان سا ہوا کہ اس کنویں کے قریب کوئی نہا رہا ہے، لیکن رات کے اس پہر بھلا کون نہا سکتا تھا؟ یہی چیز سوچ کر سلطان نے پہاڑی سے نیچے قدم بڑھائے ہی تھے کہ انہیں واضح طور پر ایک عورت ذات نہاتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ اس پہر عورت کا باہر نکلنا اور ایسے تالاب کے پاس نہانا ناممکن سی بات ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے باقاعدہ تیزی سے پہاڑی سے قدم نیچے بڑھائے تو سامنے کا منظر صاف ہوتا چلا گیا اور ان کا وہم یقین میں بدل گیا۔ لیکن غور سے دیکھنے پر یہ بات ان پر آشکار ہو گئی تھی کہ وہ عورت بے لباس ہو کر تالاب کے پاس نہا رہی تھی۔ سلطان حیران رہ گئے تھے، جبکہ انہوں نے فوراً استغفار پڑھ کے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ وہ دوبارہ اس منظر کو دیکھ ہی نہیں پائے تھے، شاید وہ عورت اندھیری رات کا فائدہ اٹھا کر تالاب کے پاس نہا رہی تھی۔ اس لیے سلطان نے دوبارہ اس منظر کو نہ ہی دیکھنا گوارا کیا تھا اور نہ ہی اس طرف کو جانا اچھا سمجھا تھا، کیونکہ وہ عورت اس وقت بے لباس تھی اور سلطان کا وہاں جانا اس عورت کو تکلیف سے دوچار کر سکتا تھا، اور سلطان ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی رعایا کی کوئی عورت یا بچہ یا بوڑھا یا جوان ان کی وجہ سے تکلیف میں آئے۔ وہ بھی واپس پہاڑی پر چڑھ کر اپنے راستے کی طرف جاتے اس سے پہلے ہی ان کی نظر دوسری طرف کو پڑی تو وہ مزید حیران ہو گئے۔ ان کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ ان کے لیے یہ منظر اس عورت کے نہانے سے زیادہ پریشان کر دینے والا تھا، کیونکہ اس عورت کے بالکل بائیں جانب کچھ شوباش لڑکے اس عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس کے جسم کو دیکھ کر لذت حاصل کر رہے تھے۔ سلطان یہ منظر دیکھ کر طیش میں آگے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جو تلوار ان کے بیس کے نیچے چھپی ہوئی تھی وہ نکال کر ان اوباش مردوں کو قتل کر دیں اور اس عورت کو بھی اس وقت سر قلم کر کے اپنے محل واپس لوٹ جائیں، کیونکہ ان کی رعایا کے کسی بھی فرد کو بے لباس ہو کر تالاب کے پاس نہانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی مردوں کو اور خاص کر کے عورتوں کو تو بالکل بھی نہیں تھی۔ انہیں حیرت تو اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ عورت ان مردوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کنویں کے پاس بیٹھ کر نہاتی جا رہی تھی اور وہ ناہنجار اور باش لڑکے اس عورت کو دیکھ کر لذت حاصل کر رہے تھے۔ یہ منظر سلطان کے غصے کا گراف بڑھا چکا تھا۔ وہ ابھی ان مردوں کے پاس پہنچتے اس سے پہلے ہی اس لڑکی نے لباس پہننا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا اب رخ سلطان کی طرف کر لیا تھا۔ اگر سلطان سامنے کو آتے تو وہ عورت سلطان کو دیکھ سکتی تھی، اور سلطان ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس عورت کی نگاہوں میں آئے، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہر سے گئے تھے۔ لباس پہننے کے بعد وہ عورت وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ سیدھی سیدھی چلتی چلی گئی تھی۔ سلطان اب ان مردوں کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہی اس طرف کو دیکھا وہاں سے چلی گئی
تو وہ مرد بھی جلدی جلدی اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ سلطان ان لوگوں کے پاس پہنچتے لیکن اس سے پہلے ہی وہ لوگ منظر سے ہٹ چکے تھے۔ سلطان اس چیز کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تھے، لیکن ان کی سوچوں کا مرکز یہ عورت اور یہ اوباش مرد ہی تھے۔ وہ ساری رات گشت کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں ہی سوچتے رہے تھے۔ ان کا خون کھول رہا تھا کہ ان کی رعایا میں ایسا کام ہو رہا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی اچھی طرح سے پوری رعایا میں اس بات کا اعلان کروائیں گے کہ کسی تالاب یا کنویں کے پاس کوئی مرد یا عورت بے لباس ہو کر نہائیں گے نہیں، بلکہ لباس کو پہن کر ہی تالاب میں اتریں گے یا پھر کنویں کے ذریعے پانی کو ایک برتن میں بھر کر اپنے گھر کے غسل خانے میں نہائیں گے۔ دل ہی دل میں سلطان اس بات کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان مردوں نے اس عورت کے اکیلا ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، نہیں تو اس وقت قدرتی لباس میں موجود تھی اور وہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن شکر تھا کہ ان لوگوں نے ایسا کام نہیں کیا تھا۔ وہ گشت کرتے کرتے تقریباً فجر کے وقت محل واپس آئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے حجرے میں گئے اور نماز وغیرہ ادا کر کے اپنی خوابگاہ میں جا کر تھوڑی دیر نیند لینے کے لیے لیٹ گئے۔ یہ ان کا روز کا عمل تھا اور ہر روز ہی گشت سے واپس آنے کے بعد نماز ادا کر کے تھوڑی دیر نیند لیتے تھے تاکہ دربار میں جب وہ جائیں تو کافی حشاش بشاش ہوں، ان کو بالکل بھی اونگ نہ آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سورج سر پر آ گیا تھا اور وہ فوراً ہی نیند سے بیدار ہو کر سیدھا غسل خانے میں گئے تھے۔ وہاں انہوں نے غسل لیا اور اس کے بعد شاہی لباس زیب تن کر کے اپنی خوابگاہ میں آ کر اپنے لباس کو ٹھیک کرنے لگے۔ وہ جلدی جلدی اپنے کام نمٹا کر کھانے والے کمرے کی طرف جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی زوجہ ان کے لیے دسترخوان سجا چکی ہوگی اور ان کا پورا خاندان ان کے انتظار میں بیٹھا ہوگا۔ سلطان ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے یہ عمل کافی ناپسندیدہ تھا کہ ان کی وجہ سے کوئی عام انسان بھی انتظار کرے، اور یہ تو ان کا خاندان تھا۔ وہ جلدی سے کھانے والے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ان کا پورا خاندان ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے اور سلطان کو یک آواز میں سلام کرنے لگے، جبکہ سلطان نے سر کی ہلکی جنبش سے سب کے سلام کا جواب دیا اور سربراہی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی ناشتے کا آغاز کیا تھا، تمام افراد ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ ایک خوشگوار ماحول میں ناشتہ تناول کیا گیا تھا اور اس کے بعد سلطان دربار کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آج بھی دربار اپنی شان سے سجا ہوا تھا، تمام درباری اپنی نشست پر براجمان تھے۔ رعایا دربار کے باہری حصے پر کھڑی سلطان کا انتظار کر رہی تھی۔ سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہوئے۔ تمام درباریوں نے سلطان کے بیٹھنے کے بعد اپنی جگہ سنبھالی، جبکہ سلطان نے فوراً ہی دربار کا آغاز کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی رعایا ان کے انتظار میں کافی دیر سے ہلکان ہو رہی ہوگی۔ ہر تھوڑی دیر بعد رعایا کا کوئی افراد آ رہا تھا اور سلطان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر رہا تھا، جبکہ سلطان سب کے مسائل کافی تحمل مزاجی کے ساتھ حل کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کسی ایک کے مسئلے پر بھی ناک منہ نہیں چڑھایا تھا۔ بعض مسئلے تو ایسے تھے کہ درباری منہ چھپا کر ہنس رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے تمام مسائل کو اپنی سمجھداری کے ساتھ حل کر دیا تھا۔ کوئی بھی رعایا مایوس ہو کر دربار سے واپس نہیں لوٹ رہی تھی۔ ہر مظلوم شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور وہ دل سے سلطان کو دعا دیتے جا رہے تھے، جبکہ سلطان سینہ فخر سے چوڑا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار میں وقت اتنی رفتار سے گزرا تھا کہ سلطان کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا اور ظہر کا وقت آن پہنچا تھا۔ ظہر کی اذان کے بعد سلطان نے دربار اختتام کر دیا تھا اور اپنی نشست سے اٹھ کر اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے۔ باہر موجود کچھ رعایا واپس لوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ وقت سلطان کی عبادت کا اور ان کے ضروری کام کا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جب مسائل بڑھ جاتے تھے تو وہ عصر کی نماز کے بعد بھی دربار لگا لیا کرتے تھے، لیکن آج کل مسائل کم آ رہے تھے۔ وہ دوپہر کے وقت تک کی دربار اختتام کر دیتے تھے۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر انہوں نے کچھ ضروری دستاویزات پر کام کیا اور اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ یہ بھی ان کے ایک روز کا معمول تھا۔ دن میں وہ کسی بھی اوقات قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتے تھے اور اپنے سپاہیوں اور وزیر کو بھی اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ آپ لوگ بھی ایک دفعہ دن میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ ان کے بندے ان کی بھیجی ہوئی کتاب کی ہر روز ہی تلاوت کریں۔ تھوڑی دیر تک سلطان نے قرآن پاک کی تلاوت کری اور اس کے بعد اپنے ضروری دستاویزات پر کام کرنے میں مگن ہو گئے۔ وہ اس طریقے سے مگن ہوئے تھے کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا تھا اور عصر کی اذان ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی تمام دستاویزات کو بند کیا اور اپنی نماز ادا کر کے محل میں آ گئے۔ وہاں پر ایک الگ ہی مجمع سا لگا ہوا تھا۔ یہ منظر بھی سلطان کے لیے کافی حیران کن تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے محل کے اندر ایک عوام کا مجمع موجود ہو۔ سب لوگ ہی بلند آواز میں عجیب قسم کے نعرے بازی کر رہے تھے کہ سلطان دھوکے باز ہے، سلطان غلط انسان ہے،
سلطان غیب کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، جبکہ سلطان حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہی عوام تھی جو سلطان کے لیے مر مٹنے کو تیار تھی، لیکن آج سلطان کے نام پر نعرے بازی کی جا رہی تھی اور انہیں جھوٹا قرار دے رہی تھی۔ سلطان کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ آج مجمع کو ختم کیا جائے اور کسی سمجھدار انسان کو دربار میں بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کی جائے کہ یہ مجمع کیوں اکٹھا ہو کر ان کے خلاف آوازیں لگا رہا ہے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور مجمع کو ختم کر دیا گیا تھا، جبکہ ایک بہت ہی معزز انسان کو دربار میں بلا کر جب پوچھ تاچھ کی گئی، تمام سپاہی حیران ہو گئے تھے۔ یہ اطلاع باہر کیسے پہنچی؟ اس ملاقات کے بارے میں تو صرف سلطان کو ہی معلوم تھا، اس کے علاوہ تو اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ دو سپاہی فوراً ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو ساری باتیں بتا چکے تھے کہ رعایا میں یہ بات پھیلی ہے کہ ایک بزرگ سے سلطان غیب کا علم جانتے ہیں، جبکہ یہ وہی سلطان ہے جو سب میں یہ بات بولتے ہیں کہ غیب کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ تو سلطان ایسے بزرگ سے کیوں ملاقات کرتے اور ان سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں جب انہیں اس بات کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ پوچھنا بھی گناہ ہے؟ یہ وہی سلطان ہے جو بہت دیندار بنتے ہیں، لیکن وہ دوسرے بزرگ سے غیب کا علم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطان کی آنکھیں حیرت کے مارے بڑی ہو گئی تھی۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا یہ بات محل سے باہر جا چکی ہے، جبکہ اس بات کے بارے میں تو سلطان یا اس بزرگ یا ان کی زوجہ کو ہی معلوم تھا۔ اس کے علاوہ تو اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور ان دونوں سپاہیوں کو جانے کے لیے بول دیا، جبکہ وہ خود پریشان سے دربار میں بیٹھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ مخالفت کرنے والا کون شخص ہے۔ اگر یہ بزرگ ہی غدار شخص تھے تو انہوں نے رعایا میں یہ بات کیسے پھیلائی؟ کیونکہ ملاقات والی رات کو ہی وہ جاسوسوں کے ساتھ واپس بغداد جا چکے تھے۔ اچانک ہی ان کا شک اپنی زوجہ پر گیا، لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنی سوچ پر ملامت کی کہ ان کی بیوی ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ سلطان سے بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ چاہ کر بھی سلطان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی حل انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ بات سلطان کے محل سے باہر کیسے گئی؟ آخر وہ کون شخص ہے جو ان کی باتیں چھپ کر سنتا ہے اور باہر رعایا میں پھیلاتا ہے؟ جبکہ انہیں اس بات کا بھی افسوس تھا کہ ان کی رعایا کتنی زیادہ ان کے خلاف ہو گئی تھی کہ فوراً ہی ان سے روح پھیر چکی تھی، ان پر یقین کرنے کی بجائے ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئی تھی۔ سلطان کو یہ بات سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے جلدی ساری چیزوں کو بلا کر ایک منصوبہ تیار کیا تھا جس کو عمل میں لا کر وہ اس کہانی کا وہ رخ دیکھنا چاہتے تھے جس سے وہ ابھی تک ناواقف تھے۔ سلطان دربار سے اٹھ کر اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ وہاں بیٹھ کر وہ کافی دیر تک خود سے ہی محو گفتگو رہے کہ آخر وہ کون شخص ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ ان کے دماغ میں بار بار ان کی زوجہ کا خیال آ رہا تھا، لیکن وہ اس پل ہی اس خیال کو جھٹک بھی رہے تھے کیونکہ ان کی زوجہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ بات ان کی زوجہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اس لیے کچھ سوچ کر انہوں نے ایک سپاہی کے ذریعے اپنی زوجہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کیا، جبکہ ان کے بلانے کے فوراً بعد ان کی زوجہ مخصوص کمرے میں آ کر فکر مندی ظاہر کرنے لگی۔ آپ نے ہمیں کیوں یہاں طلب کیا، جبکہ ہماری ملاقات تو خوابگاہ میں ہوتی ہے؟ جبکہ سلطان نے خاموش نگاہوں سے اپنی زوجہ کو دیکھا، جبکہ ان کی زوجہ مسلسل کچھ نہ کچھ بولتی جا رہی تھی اور اپنی فکر مندی سلطان سے ظاہر کر رہی تھی، لیکن جب انہیں محسوس ہو گیا کہ سلطان خاموش ہیں اور انہیں مسلسل دیکھ رہے ہیں تو وہ یکدم ہی چپ ہو گئی۔ ان کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ سلطان بغور اپنی زوجہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بولے تھے۔ کمرے میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی، دونوں کے مابین اب کچھ بھی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی زوجہ نے کمرے کا ماحول مزید خراب ہوتا دیکھا تو خود بھی سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، ہم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی یا کیا جو آپ نے ہمیں یہاں طلب کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ان کی زوجہ کی منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ سلطان ساری حقیقت ان پر کھول چکے تھے۔ جو خیالات ان کے دماغ میں آ رہے تھے ان سے وہ اپنی زوجہ کو آشنا کر چکے تھے، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کے بالکل بھی قائل نہیں تھے۔ وہ کبھی بھی کسی چیز کو چھپاتے نہیں تھے، بلکہ سامنے والے کے منہ پر بول دیا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ بولنے سے پہلے اس بات کا احساس ضرور کرتے تھے کہ سامنے والے کا دل نہ دکھے۔ لیکن اس بار انہوں نے اس بات کا احساس نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی زوجہ کے منہ پر یہ ساری بات بول دی تھی۔ ان کی زوجہ ایک پل کو سن سی ہو گئی تھی، وہ حیرانگی بڑی نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے منہ سے الفاظ بالکل بند ہو گئے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے منہ میں زبان ہی موجود نہ ہو۔ سلطان نے جب ان کو اپنی طرف حیرانگی بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو خود ہی بات کو بنا کر کہنے لگے، دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرتی ہیں اور ہماری طرح ہماری رعایا آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے، لیکن زوجہ محترمہ
ہمارے لیے یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ کے علاوہ اس بات کا ذکر ہم نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا، تو یہ بات رعایا میں کیسے پھیلی؟ ہماری رعایا ہمارے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، ہمیں بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ جو رعایا ہم پر مر مٹنے کو تیار تھی وہ ہمارے خلاف ہے، اور یہ بات ہمیں ناگوار گزر رہی ہے۔ ان کی زوجہ کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو پھسلا تھا، جبکہ سلطان ان کو روتا دیکھ یکدم ہی طرف اٹھے تھے۔ وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور انہیں کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہنے لگے، ہمارا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، لیکن زوجہ محترمہ آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں آپ نے اس بات کا ذکر کسی کنیز سے تو نہیں کیا؟ ان کی زوجہ بے ساختہ سر نفی میں ہلا کر کہنے لگی، سلطان معظم آپ کی بات ہمیشہ ہم تک ہی محدود رہتی ہے، ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، تو ہم آج ایسا کیوں کریں گے؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ ہم آپ کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہے، آپ کے دم سے ہم جیتے ہیں، ہم ایسا کیوں چاہیں گے کہ آپ کی رعایا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے؟ ہمارے لیے جتنے آپ اہم ہیں اتنی ہی رعایا کا ایک ایک فرد اہم ہے، تو آپ ایسا کیسے سوچ رہے ہیں کہ ہم غدار ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اپنی بیوی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر انہیں شرمندگی سی ہوئی تھی، اور وہ انہیں سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں क्षमा کیجیے گا، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم ایک بار بس آپ سے یہ بات پکی کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر ہم اس بات کا تو پتہ لگا کر ہی رہیں گے کہ آخر وہ کون غدار شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ انہوں نے یہ بول کر اپنی بیوی کو دلاسا دیا اور وہاں سے انہیں لٹا دیا، جبکہ وہ خود اب اپنے مخصوص کمرے میں بند ہو گئے تھے اور اس بات کے بارے میں سوچنے لگے تھے کہ رات کا پہر ہوتے ہی وہ اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ آج ان کا ارادہ کافی دیر تک عبادت کرنے کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ وہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر گئے تھے۔ آج ان کا ارادہ گشت پر جانے کا تھا اور اس کے بعد اس غدار شخص کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا تھا، لیکن رات کی عبادت میں ایسے مصروف ہوئے کہ انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ فجر سے پہلے انہیں یکدم ہی ہوش آیا تھا کہ انہیں گشت پر جانا تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مکمل کر کے گشت کے لیے نکل گئے۔ اچانک ہی ان کا دل کیا کہ آج بھی وہ اس پہاڑی کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ وہ عورت آج بھی نہا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ انہیں شک تھا کہیں وہ اوباش مرد ایک بار پھر اس عورت کے جسم کو دیکھ کر لذت حاصل نہ کر رہے ہوں۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی جو ایسا کرتی تھی۔ ان کے دماغ میں بہت سی سوچوں کا بسیرا بن چکا تھا۔ وہ پہاڑی پر چڑھ کر جیسی دوسری طرف اترنے لگے تو ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ عورت آج بھی ویسے ہی بے لباس ہو کر کنویں کے قریب بیٹھ کر نہا رہی تھی۔ جبکہ انہوں نے بے ساختہ دوسری طرف دیکھا تو وہی اوباش مرد اس عورت کو دیکھ کر لذت حاصل کر رہے تھے۔ سلطان اس بار اپنے آپ کو قابو نہیں کر پائے تھے، وہ سیدھا اس عورت کے قریب جانا چاہتے تھے، لیکن ایک قدرتی طاقت تھی جو ان کے قدموں کو زنجیر کر گئی تھی اور وہ ایک پل کو وہیں تھم سے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی اور وہ اس پہاڑی کے قریب ہی بیٹھ گئے اور دل ہی دل میں اس بات کو سوچ چکے تھے کہ ابھی جب یہ عورت یہاں سے جانے لگی تو وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ وہ عورت ان مردوں کو دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے جسم کو نہیں ڈانپ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہیں وہ کوئی رقاصہ تو نہیں تھی، کہیں وہ کوئی طوائف تو نہیں تھی۔ یہی چیز ان کے دماغ میں چل رہی تھی۔ اگر ایسا تھا تو وہ سلطان کے عتاب کا نشانہ بننے والی تھی، کیونکہ سلطان کی سلطنت میں ایسا کوئی گنونا کام نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس عورت نے نہا لیا تھا اور وہ اپنا لباس پہن کر سیدھا سیدھا جانے لگی تھی، جبکہ سلطان بھی فوراً ہی اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے۔ وہ مرد فوراً ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ عورت عجیب عجیب سی گلیوں میں مڑ رہی تھی۔ سلطان سارے منظر کو اپنی آنکھوں میں نقش کر رہے تھے۔ اچانک ہی وہ لڑکی چلتی چلتی ایک گھر میں داخل ہوگی اور اندر سے دروازے کو بند کر لیا۔ سلطان حیران ہوئے کہ اتنی جلدی اس کا گھر آ گیا۔ اس کا گھر کنویں سے کافی قریب تھا، وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں نہاتی تھی؟ یہ بات ان کو بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ اس لیے کچھ سوچ کر وہ اس گھر کی دیوار سے کود کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے پورے گھر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو وہ گھر کافی چھوٹا سا تھا۔ چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا سا کچن اور ساتھ ہی کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ گھر چھوٹا لیکن کافی اچھا تھا۔ سلطان چلتے چلتے اس کمرے کے پاس آ گئے تھے۔ انہیں اس کمرے میں جھانکنا مناسب تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن راز جاننے کے لیے اس کمرے میں جھانکنا بے حد ضروری تھا۔ اس لیے سلطان نے ایک دفعہ اللہ کا نام لیا اور اس کمرے میں جھانکنے لگے، جبکہ سامنے کا منظر دیکھ کر سلطان حیران ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی وہ لڑکی سے عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، وہ حیران ہو کر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب وہ باقاعدہ اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کمرے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، وہاں پر ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ وہ عورت اس لڑکی کی ماں تھی، جبکہ وہ لڑکی عجیب و غریب سی حرکتیں اپنی ماں کی چارپائی کے پاس کھڑی ہو کر رہی تھی۔ سلطان نے اس لڑکی کو بغور دیکھا تو انہیں سارا معاملہ سمجھ آ گیا کہ یہ لڑکی ایسی کیوں ہے اور وہاں پر وہ ایسے کیوں نہاتی ہے، اور سامنے موجود ان لڑکوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی رد عمل کیوں ظاہر نہیں کرتی۔ سلطان کو یکدم بے حد افسوس ہوا۔
وہ پلٹ کر وہاں سے جاتے اس سے پہلے ہی سلطان کی آہٹ سے اس لڑکی کی ماں بیدار ہو گئی۔ سامنے کسی اجنبی مرد کو دیکھ اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی، جبکہ وہ لڑکی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی، وہ بھی اپنی جگہ سے ساکت و جامد ہو گئی۔ اس کی ماں سلطان کو دیکھ کر کافی ڈر رہی تھی۔ جیسے سلطان نے اس عورت کو ڈرتا دیکھا تو فوراً ہی اپنا تعارف کروانے لگے کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اوباش مرد نہیں بلکہ اس سلطنت کا بادشاہ سلطان ہوں، آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہاں تک آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر ساری حقیقت کھل چکی ہے، اب میں واپس محل جانا چاہتا ہوں۔ جبکہ وہ بوڑھی عورت حیران و پریشان سی اپنے سامنے کھڑے سلطنت کے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت شاہی لباس کی بجائے ایک عام مسافر کے لباس میں موجود تھے۔ وہ عورت حیرانگی سے کہنے لگی، سلطان معظم، میں سمجھ نہیں پائی کہ آپ میری بیٹی کی وجہ سے یہاں کیوں آئے ہیں۔ سلطان نے سارا ماجرا اس عورت کے گوشت گزار کر دیا تھا کہ آپ کی بیٹی کوئی طوائف یا رقاصہ ہے، بس میں اسی کی کھوج میں آپ کی بیٹی کے پیچھے آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر بات آشکار ہو چکی ہے کہ آپ کی بیٹی اندھی اور پاگل ہے، جبھی وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ عورت بے ساختہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی سلطان معظم، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ ہی بیٹا نہ ہی شوہر جو میری بیٹی کی حفاظت کر سکے۔ میں اور میری بیٹی اس گھر میں رہائش پذیر ہے، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ کہیں نکل جاتی ہے تو کبھی یہ کہیں نکل جاتی ہے۔ جب سے گرمیاں شروع ہوئی ہیں یہ اس کے روز کا معمول بن گیا ہے کہ یہ قریب کے کنویں کے پاس جا کر نہاتی ہے اور رات کو گھر واپس آ جاتی ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ میری بیٹی کو دیکھ کر کچھ اوباش مرد اس سے لذت حاصل کر رہے ہیں۔ جبکہ سلطان نے ضبط سے آنکھیں میچی اور کہنے لگے، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ان مردوں کا اچھے سے علاج کروں گا اور ان کو اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کتنی غلط حرکت ہے۔ اگر کوئی عورت ایسے نہا رہی ہے تو آپ کو وہاں سے گزرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اگر آپ کی نظر بھی غلطی سے پڑ جائے تو راستہ اپنا تبدیل کر لیں۔ لیکن یہ مرد وہاں پر کھڑے ہو کر اس عورت سے لذت حاصل کر رہے تھے، تو میں نے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، وہ یہ بول کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ سلطان نے مستقل طور پر ایک کنیز بھی اس عورت کے حوالے کر دی۔ اگر یہ لڑکی رات کے پہر گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس بوڑھی عورت کو جگا دیا جائے۔ اگلے روز ہی دربار اپنی شان سے سجایا گیا تھا اور سلطان نے ان اوباش مردوں کو سپاہیوں کے ذریعے حراست میں لے کر دربار میں طلب کر لیا تھا۔ وہ چاروں مرد ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھے سلطان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے، جبکہ سلطان ایک شان سے اپنی نشست پر براجمان تھے۔ انہوں نے ان مردوں کی طرف دیکھا اور غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگے، کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ تم لوگوں نے ایسا کام کیا، جبکہ تم لوگ اس بات سے واقف ہو کہ یہ لڑکی اندھی اور پاگل ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگ اس کو نہاتا دیکھ کر اس کے جسم سے لذت حاصل کر رہے تھے۔ تم لوگ یہ کیوں بول گئے کہ تم لوگ ایک مسلمان مرد اور مسلمان مردوں پر یہ زیب نہیں دیتا؟ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ اگر ان کی عورتیں قدرتی لباس میں موجود ہیں تو وہاں سے راستہ بدل لو، جبکہ تم لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اس بیچاری عورت کو نہاتا دیکھ رہے تھے۔ کیا تم لوگوں کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، یا پھر تم لوگ آوارہ کتے ہو جو گلیوں میں پھرتے رہتے ہو؟ ان چاروں کا سر جھک چکا تھا، ان کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ سلطان نے بے ساختہ ایک مرد کو پکارا اور کہنے لگے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری 4 بہنیں ہیں اور تمہارے علاوہ تمہارے گھر میں صرف تمہارا بوڑھا باپ ہی موجود ہوتا ہے۔ رات کے پہر جب تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گلیوں میں پھر کر ایسی حرکتیں کرتے ہو، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنا برا عمل ہے؟ کیا تم مکافات عمل کے بارے میں بھول چکے ہو؟ خدا نہ کرے اگر پیچھے سے تمہارے گھر میں کوئی گھس کر تمہاری بہنوں کی عزت کو تار تار کر دے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ ان کی آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی، جبکہ اس مرد کا سر جھک چکا تھا، اس کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ایک اور مرد کو پکارا اور اس کی طرف بھی دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم تو ایک شادی شدہ مرد ہو، اس کے بعد بھی تم ایسی حرکت کرتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو جو لوگ زنا کرتے ہیں وہ خاص کر کے شادی شدہ مرد اور عورت، انہیں 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں ہم بڑے دربار میں 100 کوڑے لگوائیں، یا پھر تمہاری عورت تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ اس کا مرد دوسری عورتوں کو دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے؟ جبکہ وہ بے ساختہ سر نفی میں ہلانے لگا تھا، انہوں نے ایک ایک کر کے چاروں کو مخاطب کیا اور ان چاروں کو کھڑی کھوٹی سنا کر سخت سے سخت سزا سنا دی، کیونکہ سلطان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان چاروں مردوں کو اس بات کا علم تھا کہ وہ عورت نابینا ہے جبھی وہ ایسا کر رہی ہے۔ اگر ان لڑکوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ بیچاری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تو ان پر واجب تھا کہ وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتے، لیکن یہ لوگ وہیں پر کھڑے ہو کر اس بیچاری عورت سے مزہ لے رہے تھے۔ سلطان نے ان چاروں مردوں کو پھانسی کا حکم سنایا تھا، کیونکہ ان کے مطابق یہ کام زنا کے زمرے میں آتا تھا۔ جان بوجھ کر کسی بے لباس عورت کو دیکھنا اور ان کے جسم کو دیکھ کر لذت حاصل کرنا سلطان کے مطابق یہ زنا ہی تھا۔ جبکہ یہ خبر اس بوڑھی عورت تک پہنچی تو اس نے سلطان کا بہت شکریہ ادا کیا اور پورے جہاں میں یہ بات بھی بتائی کہ سلطان نے کتنی انصاف پسندی سے کام لیا، لیکن وہ بوڑھے بزرگ کا معاملہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، بہت رعایا ان کے خلاف ہی تھی۔
اور پورے جہاں میں اس بات کا ڈنڈورا پیٹ چکی تھی کہ سلطان غیب کا علم جاننے کے لیے بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ سلطان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کی رعایا ان کی بغاوت میں کھڑی ہو چکی ہے، لیکن سلطان نے جلدی اس راز سے پردہ اٹھا لیا